बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुबिया खान और मौश डिजिटल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम की नोयत, जो कि मैं हर दफ़ा बताती हूँ, कि डिफ़रेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कस करते हैं, जो कि मौजूदा सूरत हाल हो या कोई भी मसला हो जो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हो, उसके हवाले से हम बात करते हैं कि उसको कैसे जो है उसका सलूशन निकाला जा सकता है, क्या किया जा सकता है। हम तो खाली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो करना और उस पर अमल दरामद होता है वो तो अहम हमारे जो इदारे हैं वही करते हैं, या हमारी सरबराहान हैं वो करते हैं इस पर अमल। तो आज इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है सदीक़ ख़ान तरीन साहब को, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है और मरकज़ी रहनुमा हैं। 15-16 साल का इनका साथ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, जी, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? शुक्र खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ खैरियत से? थैंक यू सो मच जी, आपने हमें टाइम जी, जी, दिया अपने शुक्रिया, बिज़ी स्केड्यूल शुक्रिया। में से। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि पाकिस्तान इस वक़्त बहुत एक अहम मोड़ पर है, मुश्किलात का शिकार भी है। और जैसे कि मोहसिन नकवी साहब ने अभी हालिया एक बयान दिया कि जो है ये सिस्टम फ़ेल हो चुका है और तमाम पार्टीज़ को मिलकर बैठकर इस पर डिस्कस करना चाहिए। और फिर बिलावल साहब ने भी कहा कि जी ठीक है, तमाम जमातों को या स्पेशली पीटीआई को कहा कि आएँ हमारे साथ बात करें, और बहुत सारे मौज़ूआत हैं उन पे डिस्कस किया जाए। इस बारे में कुछ बताइएगा? देखिए, बात इस तरह है कि आपने 2-3 सवाल किया हुँ, कि बिलावल ने और या मोहसिन नकवी ने जो हुँ, कहा है। देखिए, वही बात है, मैंने कहा कि इस मुल्क को या इस रियासत को तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम इसको आगे नहीं लेके जा सकते हैं, जब तक हम कानून के ऊपर, आइन के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर हम अमल दरामद नहीं हुँ, करेंगे और हम इस मुल्क को इंसाफ की जो तकाज़े हैं हम वो पूरे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सरमाएदार के लिए, गरीब के लिए जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, हुँ, ताकतवर के लिए एक कानून कानून और मजलूम के लिए दूसरा कानून। तो जब तक हम इस चीज़ से नहीं निकलेंगे, हम देखो, हम एक इस्लामी मुल्क है, हमारी जो पाकिस्तान है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हुँ, के नाम के ऊपर बना हुआ है, मगर दुनिया में हम जुडिशरी में इंसाफ में 147 नंबर पे है। हुँ, तो बात ये है कि जब तक हम एक जमहूरी सिस्टम जो है, जमहूरी निज़ाम हम नहीं लेके आएँगे, जमहूरी हुँ, सिस्टम हम नहीं लेके आएँगे, जब जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी जो इदारे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे दीगर जो इदारे हैं, जब वो अपने काम नहीं करेंगे, मतलब वो अपने काम छोड़ के अगर वो कोई और काम कर रहे हैं, या वो इलेक्शन मैनेज करते हैं, या वो अदलिया को कंट्रोल करते हैं, या सभी बरादरी को कंट्रोल करते हो, उस चीज़ को हुँ, कंट्रोल करते हैं, तो ये मुल्क तो तरक्की नहीं कर सकता है। तो हम बिल्कुल। ये समझते हैं और तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है और इमरान खान ये समझता है कि इस मुल्क में आइन, कानून और रूल ऑफ लॉ के ऊपर अगर हम चलेंगे तो ये मुल्क तरक्की भी करेगा, यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम भी कायम होएगा और हर इदारा अपने हदूद में काम करे तो इस मुल्क में तरक्की होएगा। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, हम बिल्कुल बैठते हैं। मगर ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं या मोहसिन नकवी कह रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि ये सिस्टम जो है ना वो फेल हो चुका है। और हुँ, ये रोज़ अव्वल से हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम फेल है। ये सिस्टम जो इन्होंने बनाया है, ये धांधली ज़दा जो सिस्टम है, जो फार्म 47 के ऊपर बनी हुई है। हालिया जो ये कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं और इससे पहले जो गिलगित में हुआ था और उससे पहले जो 2026-24 में पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन हुआ, तो वो सारे कौम ने देख लिया कि वो किस तरह हुँ, इलेक्शन हुआ। जो एक बड़ी पॉपुलर पार्टी थी, जो उन्होंने जीत लिया इलेक्शन, उनको आपने साइड पे करवा दिया। जो एक 17 सीटों वाली पार्टी थी, उनको आपने सारा पाकिस्तान उनके हवाले कर दिया। तो हुँ, उस वक़्त जो हमारे इदारे के सरबराहान थे, वो कह रहे थे कि हमारे मुल्क में अब मईशत भी ठीक हो जाएगा, हमारे मुल्क की अमन और अमान भी ठीक हो जाएगा। तो ये हाल है कि इस वक़्त आपके पास मईशी हालात में भी आपके हाथ से निकल चुके हैं। अमन और अमान की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। पूरे मिल्क मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सिचुएशन है और ये वो जो बहुत अमन और अमान की ख़तरनाक है। सूरत-ए-हाल हाँ, है, बहुत गंभीर हो चुकी है। तो आपसे तो ये सिस्टम और ये मुल्क सँभल ही नहीं रहा है, जब तक आप इस मुल्क में जो सही मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करोगे, इस मुल्क में आप अगर जो हकीकी मानों में जो हुकूमत है, आप उनके सुपुर्द नहीं करोगे, तो ये मुल्क ना आगे बढ़ सकता है। और ये जो नहीं निज़ाम जो अभी चल रहा है, जो खुद वफाकी वज़रा इस चीज़ को मान रहे हैं कि भाई ये सिस्टम फेल है, जब वो उनकी ज़िम्मेवार वही है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो ताकतवर हल्के हैं, वो हम कहते हैं कि भाई अब भी अगर आपके ख़्याल में है कि ये सिस्टम हम इन लुटेरों से
ہم ٹھیک کرائیں گے تو یہ آپ کی خام خالی ہے. اگر آپ ویسے بھی بضد ہو اس ملک کے لیے یا اس ملک کی حالات کو آپ اور بھی خراب کرنا چاہتے ہو, اس طرف لے کے جاتے ہو کہ خدا نخواستہ پھر ایک دوسرا بنگلہ دیش کا واقعہ نہ ہو جائے, کیونکہ حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں. آپ کی جو عام عوام ہے, عام عوام روزگار یہاں پہ نہیں ہے, امن و امان کی صورتحال, معاشی حوالے سے لوگ تنگ ہوئے ہیں اس پالیسی سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے ہم سب اپنے آئینی جو حدود ہے ہم اس میں رہ کر اپنے اپنے حصے کا کام کریں, اور اس ملک کو ہم آگے لے کے جائیں. اور اس ملک کا جو حقیقی وزیر اعظم ہے, جو ناحقید ہے, آج بھی 3 سال ہو گیا, آج بلکہ 5 تاریخ کو ان کا 3 سال مکمل ہو رہا ہے کی تنہائی میں, جو اس کے اوپر ایک بوگس FIR ان کے اوپر درج کیے گئے ہیں, جو ایک غیر قانونی قید میں ہے, اور 9 من سے ان کا ملاقات بھی بند کر دیا گیا ہے. جب آپ اس ایک ملک کے بڑے پاپولر لیڈر کو, جن کو 3.5-4 کروڑ ووٹ ملے ہیں, آپ ان کو جیل میں رکھتے ہیں, آپ ان کو ٹارچر کرتے ہیں, آپ ان کے ورکرز کو گرفتار کرتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی اس وقت بھی ہماری تقریباً 6,000 سے 7,000 کے قریب ہماری جو ورکرز ہیں وہ جیل میں ہے, اور جو ہماری سخت قید کاٹ رہا ہے, جو ہماری ملٹری کسٹڈی میں ہے, وہ ورکرز وہاں پہ ہیں. یعنی یہ دنیا کی کسی بھی جمہوری ملک میں, دنیا کی کسی بھی مذہب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ورکر کے اوپر یا کسی پاکستانی کے عوام کے اوپر یا ایک آپ کا سابق وزیر اعظم کے اوپر آپ جیلی اور بوگس FIR درج کر دیں. اور ایک FIR نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 196 FIRs عمران خان کے اوپر درج کیے گئے ہیں, جب وہ ایک وقت میں مطلب ان کے اوپر فیصل آباد میں بھی FIR ہوئی ہے, لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, ملک کے دیگر حصوں میں بھی. تو ایک ہی وقت میں تو جن بھی اتنے کام نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک بندے کے اوپر درج کی گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اگر ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے, اگر ہم نے اس ملک کو اس جو قبضہ مافیا ہے ان سے نکالنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا انصاف کی نظام کو یہاں پہ قائم کرنا ہے. ہماری جوڈیشری میں جو انصاف کا نظام ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, فیل ہو چکا ہے. جو دنیا ہماری ملک بنی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر, تو ہماری جو جوڈیشری ہے یا جو ہماری جج صاحبان ہیں ان کے جو انصاف ہے وہ دنیا میں 147 نمبر پہ ہے. جب آپ کا انصاف کا نظام دنیا میں 147 نمبر پہ ہے اور آپ کی یہ حالات ہے آپ ملک کی, تو یہ ملک تو میری سمجھ میں تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. خدا نخواستہ یہ دوسرا بنگلہ دیش تو بن جائے گا مگر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں موجودہ جو ہمارے کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی, ان امپلائمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. دوسری طرف جو ہے آپ بلوں کو دیکھ لیں, بجلی کے بل ہوں, گیس کے بل ہوں, وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں. بجلی ویسے تو ملتی ہی نہیں ہے, کئی گھنٹے جو ہے بجلی غائب رہتی ہے. گیس کا تو انہوں نے ویسے ہی اسکیجول بنا دیا ہے کہ 2 گھنٹے آئے گی, صبح دوپہر شام میں. تو اس سارے نظام کو جو آلریڈی فیل ہو چکا ہے, جو سب مان بھی رہے ہیں اب, تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اب اٹھیں گے؟ کیونکہ اب یہ ایسی صورتحال لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں کہ وہ پرابلم میں آ رہے ہیں, اور وہ ظاہر ہے جب تنگ ہوں گے تو پھر لوگ نکلیں گے. اب ظاہر ہے جب آپ کما نہیں رہے ہیں, اور یہ ان کی یہ اپنی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ 50,000 روپے والا ایک جو کماتا ہے وہ امیر آدمی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں یہ حالیہ جو ایک کورونا کا ایک لہر آیا تھا 2018-19 میں, وہ صرف پاکستان میں نہیں تھا, پوری دنیا میں تھا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور عمران خان وزیر اعظم تھا. جس طریقے سے ہم نے ان کو ہینڈل کیا اور جس طریقے سے ہم اس کورونا سے نکل گئے, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا ہمیں داد دے رہی تھی, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے اور قرضوں میں پھنسا ہوا ملک ہے. انہوں نے کیسے اپنے آپ کو نکالا؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے اپنے عوام میں جو آپ کا اعتماد ہے وہ آپ نے بحال کروانا ہے. تو اس جو ابھی گورنمنٹ ہماری پر مسلط ہے, ایک تو ان کے اوپر پاکستانی قوم کا اعتماد ہی نہیں ہے. یا ہماری جو تاجر برادری ہے, ہماری جو چمبر آف کامرس کے تاجر برادری ہے, یا جو عام ایک دکاندار ہے, شاپ والے, ہوٹل والے, ٹرک والے, دیکھیں اس وقت ہم پوری پاکستانی قوم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے, جس کا چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا عام پرائیویٹ کوئی لیبر ہو, یعنی 30,000-40,000 جس کی بھی تنخواہ ہو, ان سے ان کی گھر کی حالات نہیں سنبھل رہے ہیں.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے 30 سے 40 ہزار روپے میں یا 50 ہزار روپے میں تو آپ اسکول کی فیس ادا کرو گے، آپ بجلی کا بل دو گے، آپ گیس کا بل دو گے، اور یہ دیکھو یہ پیٹرول آپ تو پھر دیکھ رہے ہو. کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک امیر آدمی ہے جو 40-50 ہزار روپے کما رہا ہے؟ نہیں، وہ 40-50 ہزار والا بھی امیر نہیں، وہ سب سے ہاں وہ غریب بندہ تو غریب 50 ہزار روپے والا ہے، کیونکہ بالکل ان سے وہ یہ کچھ سنبھل ہی نہیں رہے. اگر آپ ایک 50 ہزار کمانے والا بندہ ہو، پیٹرول اس اتنی کی اس قیمتوں کی میں اس کی فیملی میں ہوں ان کی مطلب وائف ہو یا 2-3-4 بچے ہو، 10 یا 8 فیملی ممبران ہو، تو یہ 50 ہزار روپے سے اس کا بہت بہت بمشکل گزارا ہو سکتا ہے. کیونکہ ہوں اب پیسے کی اتنے عزت ہی نہیں، انہوں نے پیسوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ پیٹرول کی دیکھو ایک ہی لیٹر 340 روپے ہے، بالکل 338-40 روپے کی لیٹر ہے. اب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک لیٹر پیٹرول بڑھ گیا، اسی لیٹر پیٹرول سے آپ کا جو ہے گندم ہے ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، چینی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، گھی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. یعنی آپ کی اے سے لے کر زیڈ تک جو بھی زندگی کی یا ہمارے دن میں ہم استعمال روٹین کی چیزیں ہوتے ہیں، ان سب کے اوپر ان کی الگ الگ اثرات پڑتے ہیں. تو اسی طرح ایک مہنگائی کا جو ایک لہر آیا ہے اس ملک میں، یعنی دنیا میں اب جا کے ابھی پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہے، مگر پاکستان میں یہ لوگ دن بدن بڑھا رہے ہیں. کیونکہ ان کے پاس یہ جو اس وقت گورنمنٹ یہاں پہ مسلط کیا گیا ہے رجیم چینج کے تھرو، ان کے پاس پالیسی ہے ہی نہیں. ان کے اوپر پاکستانی قوم کا اعتماد ہے ہی نہیں، نہ ان کے اوپر ہے نہ پاکستان کے اداروں کے اوپر ہے. جب بالکل تک آپ اپنا اعتماد بحال نہیں کرو گے، جب تک آپ عوام میں نہیں جائیں گے، جب تک آپ بزنس مینوں کے ساتھ دیکھیں. بلوچستان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بلوچستان میں 2 بارڈرز تھے، یا خیبر پختونخوا میں ایک چمن کا بارڈرز تھا جو کھلا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، بزنس ہو رہا تھا، کاروبار ہو رہا تھا. دوسری طرف تبتان کے ساتھ ہماری بارڈرز تھے جو وہاں پہ سامان آ رہے تھے، چیزیں آ رہے تھے پاکستان. اور ادھر خیبر پختونخوا میں ہماری جو ترخم والی بارڈر ہے، آپ نے ان تینوں کو سیل کر دیا. آپ کی عام جو تھا یہ ابھی ادھر خراب ہو رہا ہے، پہلے تو یہ افغانستان جا رہا تھا، ایران جا رہا تھا، مختلف جگہوں پہ جا رہا تھا. تو آپ کی پالیسی نے اس طرح حالات بنا دیے کہ ایک تو آپ کا ہمسائے کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ہمسایہ افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ آپ بزنس کریں، ان کے ساتھ کاروبار کریں. آپ بزنس میں کاروبار میں ان کے ساتھ مقابلہ کریں. اپنے عوام کو بھی آپ غربت کے لکیر سے نکال دے. تو ہم بجائے غربت کے لکیر سے نکالنے کے لیے ہم دشمن بنا رہے ہیں. نہیں تو بلوچستان میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو جیسے کہ بلوچستان میں آلریڈی بڑے مسائل مشکلات کا شکار رہے ہیں، اور اس وقت عوام بھی بہت ادھر کی ڈسٹرب ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بلوچستان تو الحمدللہ ایک مدنیات سے مالا مال صوبہ ہے، اور آپ کا سی پی کا جو مین ہب ہے وہ بھی بلوچستان ہے، گوادر ہے. مگر بدقسمتی سے بلوچستان میں بھی اسی طرح صورتحال ہے جس طرح یہاں پہ مرکز میں اسلام آباد میں جو یہ روٹیٹ گورنمنٹ جو یہاں پہ بٹھایا گیا ہے، اسی طرح صورتحال بلوچستان میں بھی ہے. تو اس صورتحال میں ہم بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ کوئٹہ سے کراچی تک ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں، روڈ بلاک ہے. اور کوئٹہ سے اسلام آباد تک ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں، راستے میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. یہ حالیہ دنوں میں تقریباً میں یہ 1 مہینے کی بات کر رہا ہوں، 300 سے 350 کے قریب بلوچستان کی شہریوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے. اس میں پولیس کی جوان بھی شامل تھے، اور ان سے پہلے جو ابھی پولیس کی جوانوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، زیادہ دھرنا جو کوئٹہ میں تھا، جس میں 32 کے قریب پولیس کے شہداء تھے. یعنی بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ریاست نے، اس حکومت نے باقی عام عوام کو تو انہوں نے انصاف نہیں دیا، باقی عام عوام کو تو انہوں نے کچھ نہیں دیا سوائے کپن کے. تو یہ جو 32 شہداء تھے یہ تو گورنمنٹ کے ملازم تھے، یہ تو پولیس کے ملازم تھے، انہوں نے دھرنا دے کے وہاں پہ میت رکھے ہوئے تھے. تو اس نااہل اور جاہل جو قسم کے حکومت یہاں پہ مسلط ہے، یا ان کی جو ادارے ہیں، انہوں نے وہاں ان کو نہ ایمبولینس مہیا کیا گیا، وہاں پہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. یہ تو ان کی ملازم ہے، یہ تو اپنے ملازم کے ساتھ تو کوئی اچھا رویہ تو رکھ سکتا تھا، بدقسمتی سے انہوں نے نہیں رکھا. تو بلوچستان کے حالات یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ دن دہاڑے آپ دن کو کدھر اپنا جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، راستے کے اوپر آپ کو بیلے والا جو مسلح افراد ہے وہ آپ کو رک لیتے ہیں اور مار بھی لیتے ہیں. دہشت گردی کی واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو 2018 سے پہلے اس ملک میں تھا، ہم جب آئے، پی ٹی آئی جب آئی، تو یہ دہشت گردی کس طرح کنٹرول ہو گئے؟ یہ دہشت گرد کون ہے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟
یہ کہاں سے 1-2 مہینے میں نمودار ہو جاتے ہیں؟ یہ اتنے بارڈر سے 600 کلومیٹر 500 کلومیٹر یہ فاصلہ یہ کیسے طے کرتے ہیں؟ اور ان کے ساتھ جو یہ بڑے بڑے اسلحہ ہوتے ہیں، یہ اسلحہ ان کو کہاں سے پہنچتے ہیں؟ جو یہ اسلحہ ہماری جو پاکستان کی جو یہ سیکورٹی ادارے ہیں ان کے پاس نہیں، تو ان دہشت گردوں کے پاس کہاں سے آ گئے؟ بالکل تو سوالات تو بہت ہے کہ ہم کرتے ہیں. تو بات یہ ہے، اگر ہم نے بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ نے بلوچستان کی معدنیات نکالنا ہے، اگر جنگ معدنیات کے اوپر ہو رہا ہے، اگر جنگ گوادر کی سیپے کے اوپر ہو رہا ہے، تو آپ نے اس معدنیات میں یہاں پہ جو پشتون رہ رہے یا بلوچ رہ رہے وہ آج سے نہیں ہے، 20 سال سے یا 25 سال سے یا 40 سال سے یا ہزاروں سال سے یہاں پہ رہتے ہیں. انہوں نے اپنے خون سے اس معدنیات کو بچایا ہے. اگر آپ یہ معدنیات نکال رہے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ، تو آپ 30 کو سے 40% ان کو حصہ دیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کہ حقوق یہ دیں. جب تک آپ حقوق پشتون کو حقوق ہاں نہیں دیں گے، جب تک آپ بلوچوں کو حقوق نہیں دیں گے، کشمیریوں جب کو تک آپ کشمیریوں کو حقوق نہیں دو گے، جب بالکل تک آپ سرائیکوں کو کے حقوق پی نہیں کے دو گے، والوں تو کو کے بھی بی نہیں کے دیں والوں کو آپ حقوق نہیں دو گے، تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ دیکھو ورنہ صوبوں میں ڈیوائیڈ ہو ڈیوائڈ جائے ہو گا. اور جائے گا. یہ اور یہ ہو رہا ہے. دیکھو بیسکلی ہم پاکستانی تو ہم ایک قوم نہیں ہے، ہم یہاں پہ مختلف قوم رہتے ہیں. پشتون ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، صحیح سندھی ہے، مختلف قوم رہتے ہیں. ہر کسی کا اپنا ایک ثقافت ہوتا ہے، اپنا ایک وہ ہوتا ہے. اگر ہم نے ان سب کو چلانا ہے تو ہم نے ہر کسی کا ان کا حقوق دینا ہوگا. ان کے لیے انصاف کا نظام بہتر صحیح کیا جانا چاہیے. بدقسمتی سے یہ جو ابھی کشمیر کی آپ نے بات کی، کشمیر میں 2 مہینے سے 1.5 مہینے سے ایک لاک ڈاؤن چل کشمیر رہا کی ہے. جو جوان ایکشن کمیٹی ہے، جو ہم وہ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں. صحیح آپ ان کے اوپر اسٹریٹ فائر بھی کرتے ہیں. آپ نے ان کے 100 کے قریب نوجوانوں کو بھی شہید کر دیا گیا. اور پوری کشمیر بھی آپ نے لاک ڈاؤن لگایا ہے، اور پوری کشمیر بند پڑا ہوا ہے. اور کشمیر کی جو سچویشن ہے، جو حالات ہے، وہ ایک انٹرنیشنل بھی ان کے لیے ایک ایشو ہے. تو اس صورتحال میں بھی آپ نے ان کے اوپر گولی بسائی. اب ہر چیز کا حل گولی سے تو نہیں ہو سکتا. یہ گولیاں تو آپ 75 سال سے چلا رہے ہو. یہ گولیاں تو آپ نے بلوچستان میں چلائی، یہ گولیاں تو آپ نے خیبر پختونخوا میں چلائی، یہ گولیاں تو ابھی آپ نے کشمیر میں چلائی. تو کیا آپ کا جو مسئلہ ہے، یا کیا آپ جو طاقت کے زور پہ آپ عوام کو کنٹرول کر رہے تھے، وہ تو آپ نہیں کر سکے. آپ تو ناکام ہوئے، اور آپ آئندہ بھی ناکام ہوئیں گے اس چیز میں. تو بات یہ ہے کہ اچھا، پھر اسی دوران شرم کا مقام ہے، اسی دوران یہ کشمیری میں الیکشن بھی کروا رہے ہیں. اور اس طرح الیکشن میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک پولنگ میں 3 ووٹ استعمال ہوا ہے، دوسرے پولنگ میں 22 ووٹ استعمال ہوا ہے. تو یہ اس طرح صورتحال میں جب آپ کو کشمیر نے مسترد کر دیا، آپ کو کشمیر نے آپ کی الیکشن کو مسترد کر دیا گیا. اب یہ جو 2 ٹانگا پارٹی جو ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، آپس میں لڑ رہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ آپ پارم 47 کے ہو، اور ایک دوسرا کہتا ہے کہ آپ پارم 47 کے ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے دن سے ہم نے اس حکومت کو مانا ہے، نہ ہم نے اس نظام کو مانا ہے، نہ ہم اس نظام کو تسلیم کرتے ہیں، نہ پاکستانی قوم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہی پاکستانی قوم ہے جو کشمیر میں کل جو الیکشن ہو رہا تھا انہوں نے مسترد کر دیا. ٹرن آؤٹ 10% بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے تو آپ کے ہر فیصلے سے انکار کر دیا. وہ تو آپ کی اس طرح جو آپ فیصلے مسلط کرتے ہو لوگوں کے اوپر، ان کی قوم تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، قوم تو کوئی نہیں ہے. صحیح. تو دنیا کی کسی بھی تاریخ میں آپ جا کے دیکھ لیں، دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو جس کے پاس اپنے عوام کا ساتھ نہ ہو، عوام ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو، عوام میں ان کی اعتماد بحال نہ ہو، تو اس ملک کی جو حکومت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ناکام رہے گا. اچھا، یہ جو صوبوں کی بھی آج کل جو بڑی چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ صوبے مختلف صوبوں میں بانٹنا چاہ رہے ہیں جو سربراہان ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اس بارے میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیے، بات اس طرح ہے کہ مضبوط ریاست جو ہے نا، وہ نقشے بدلنے سے تو نہیں بن سکتا ہے. مضبوط ریاست جو ہے نا، وہ انصاف کے نظام سے اور ووٹ کی طاقت سے اور جمہوری عمل سے مضبوط ہو سکتا ہے. ہاں، صحیح بات ہے، نئے صوبوں کی ضرورت ہے، اس ملک کے لیے ہے، مگر وہ کس طرح بنائیں گے جب آپ یہ حالیہ جو ابھی صوبے ہے پاکستان میں، آپ نے اس طرح جس طرح اس کی الیکشن ہو رہے تھے، آپ نے اس کے دوران جو دکھایا، جو پاکستانی قوم نے دیکھا، جو آپ نے داندلی زدہ حکومت اور بنائے، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، کشمیر، گلگت بلتستان میں،
تو اگر آپ اسی نظام کے اوپر چلتے ہو، اگر آپ اسی نظام کو آپ آگے لے کر بڑھتے ہو تو یہ تو اور ناکامی کی طرف بات جائے گا۔ اگر میں پھر وہی بات کروں گا، ایک مضبوط ریاست اگر آپ نے بنانا ہے تو صرف نقشہ بدلنے سے نہیں، عملی اقدامات کرنے سے بن جائیں گے۔ صحیح۔ آپ جب عملی کام کرو گے، آپ جب اپنے عوام کو اٹھاؤ گے، آپ جو ہماری پاس سینیسی جو ہے، یہ تو اس کے لیے تو نہیں کہ ہم کسی پولیس والے کو تو کہیں کہ بھائی ہم بلوچستان سے، یا آپ کہو گے کہ بھائی میں پنجاب سے ہوں، اس سے تو ہم تقدیر بدلتے ہیں۔ صحیح۔ اگر واقعی ہم نے اس چیز کو آگے لے کر جانا ہے، ہم نے اس ملک کو آخر ایک صحیح سمت لے کر آنا ہے، نئے صوبے کی ضرورت ہے، مگر وہ اگر منصفانہ نظام اس میں ہو، اس میں یہ نہیں ہو جو یہ علیہ ابھی آپ نے 70 جو بریگیڈرز کو آپ نے لندن میں ٹریننگ دی ہوئی ہے، یا امریکہ میں اگر وہ آپ لے کے آؤ گے تو پھر آپ اس صوبے کے اوپر بٹھا دو گے، تو آپ اگر اپنا طاقت اور بھی بڑھا رہے اس چیز کے اوپر، تو اس چیز سے ملک ترقی نہیں کرے گا، اس چیز سے ملک اور نقصان کی طرف جائے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی۔ بہت بہت شکریہ صدیق خان ترین صاحب، اور یقیناً ہم نے بہت ساری چیزوں پہ ابھی ڈسکس اور بھی کرنا تھا، لیکن جیسے کہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ تھوڑا کم ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم اس بارے میں بات بھی کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے یہ مسائل جلد از جلد جو ہیں وہ حل ہو جائیں، تمام پارٹیز ایک پیج پر آ جائیں اور اس پر جو ہے سلوشن نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین، اور تھینک یو سو مچ ناظرین آپ کا ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔